अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी, मैं 10-15 दिन के लिए काफ़ी मसरूफ़ रहा, कंटिन्यू सफ़र में रहा, और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इबादत और मेहनत, यानी सर्वाइवल एंड वर्शिप समझ लीजिए आप। एक तो आपको ज़िंदगी गुजारना है, उसमें सांस लेना है, पानी का इंतज़ाम करना है, खाने का इंतज़ाम करना है, रहने सोने के लिए एक जगह का इंतज़ाम करना है। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपकी जिस्म के लिए। इसके बाद आपकी रूह की रिक्वायरमेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको मोहब्बत की ज़रूरत है। जब से प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन होती है कि लड़की प्रेग्नेंट है, वहाँ से मोहब्बत शुरू हो जाती है। सारी दुनिया उससे मोहब्बत करने लगती है, उसकी अतराफ़ वाली दुनिया। फिर मोहब्बत के बाद जब वो इस दुनिया में आता है बंदा, तो उसको लम्स की ज़रूरत पड़ती है, बॉडी टच। ये उसकी रूह की ग़िज़ा है। बच्चा अगर अंधा भी पैदा हुआ है तो माँ के जिस्म से टच होने के बाद रोना बंद कर देगा वो। जिसकी जो लीस्ट यानी रिक्वायरमेंट ये है, और हाईएस्ट रिक्वायरमेंट जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, यानी तस्कीन, शहवत की तस्कीन। ये जिस्मानी लम्स से रिलेटेड है। तीसरा है आपका एंटरटेनमेंट, कि हर इंसान को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। उसकी 5 चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। नज़ारे, सीन्स, आर्ट्स जिसे कहते हैं आप। और दूसरा जो है वो है आपका शायरी। तीसरा है म्यूज़िक, और चौथा है सिंगिंग, और पांचवा है एक्टिंग। ये आपको अल्लाह ताला ने ज़ीनतों के तौर पे नेमतें दी हैं। और फिर आपकी चौथी चीज़ जो है वो है आपकी वर्शिप। इंसान की रूह ये चाहती है कि किसी के आगे झुक जाए, सरेंडर हो जाए, अपना दुख सुख उसके सामने शेयर करे, उससे कोई मदद मांगे, उससे हिदायत पूछे। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ आप स्कूल का पीरियड ख़त्म कर देते हैं, 12-14 साल के हो जाते हैं, 1-2 साल इंटरमीडिएट भी कर लेते हैं, 16 के हो गए, फिर एक 4 साल की ग्रेजुएशन कर ली आपने, 3 साल की, अब 20 साल के रेंज में आ गए। यानी 60 साल की ज़िंदगी के अगर 3 हिस्से किए जाए तो 20 साल आपके निकल गए, जिसे आप बचपन कह लीजिए। यहाँ से अब आपकी जवानी शुरू हो गई। अब आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए हैं। आपके बड़ों ने भी आपको जो है मुसलमानों में पैदा करके, या आप गैर मुस्लिम थे, आप इस्लाम आपने पढ़ लिया, कबूल कर लिया, कुरान को पूरी तरीक़े से समझ लिया आपने अपनी मादरी ज़ुबान में, या आपने कुरान की ज़ुबान सीख ली, कुरान की ज़ुबान को अपनी मादरी ज़ुबान बना ली, ये भी मुमकिन है। लेकिन चाहे वो अरब ही क्यों ना हो, पूरी कुरान को वो पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद रिसीव करेगा या रिजेक्ट करेगा, अक़ल से, दिल से, ज़ुबान से तस्लीम करेगा, उसे मुसलमान होना कहते हैं। यकीन करेगा, भरोसा करेगा तो उसे मोमिन कहते हैं। गर्ज़ ये कि ये सब बातें आपको समझ में आ जाने के बाद अब यहाँ से एक काम शुरू होता है। वो क्या होता है कि अब आप लिमिटेशंस में रह के ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए। कि पहली लिमिट क्या है भाई? आपके सोच से रिलेटेड, आपके कौल से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड। चौथी चीज़ है आपकी रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड। ये भी 4 चीज़ें हैं। अब ये इसमें अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप इबादत का एक पहला पार्ट आपने कंटिन्यू कर लिया है। ये पार्ट आपका ज़िंदगी भर रहेगा। उसके लिए जो फ़राइज़ है वो भी 5 है। तौहीद वो एक बार फिक्स हो गई तो हो गई। उसके बाद के 4 है, देख लीजिए आप, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 4 एक्टिविटीज़ आपके फ़राइज़ हैं, जो आपकी बेसिक रूहानी रिक्वायरमेंट और आपकी जिस्मानी रिक्वायरमेंट के साथ साथ चलना है। तो आपकी नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, हज हो गया। वो भी एक्सेप्शनली है। आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाइए, बैठते नहीं पढ़ सकते, लेट जाइए। बीमार हैं या सफ़र पे है तो बाद में रोज़े रख लीजिए, नहीं रख सकते तो उसके बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दीजिए। पैसे हैं, जमा हो रहे हैं तो ज़कात दीजिए, वरना आपके ऊपर ज़कात नहीं है। आपके पास सफ़र का आने जाने का ख़र्चा है, एलिजिबिलिटी है तो जाइए, वरना जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हज को आप साल में एक मरतबा, 10 साल में एक मरतबा, 5 साल में एक मरतबा भी कुर्बानी दे देंगे आप। हर साल दे सकते तो बेहतर है, दे दीजिए। कम से कम बकरा ना काट सके, एक मुर्गी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काटते हुए ये सोचे
کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھرائی تھی، میں ایک مرغی کاٹ کے تو دے سکتا ہوں. کسی نے نہیں منع کیا، کسی نے کبھی یہ فرض نہیں کیا کہ بکرا ہی دینا ہے، گائے دینا ہے، اونٹ دینا ہے. ارے بھائی میری استطاعت نہیں ہے، میں ایک مرغی دے دیتا ہوں. یہ بات کسی نے نہیں سوچی آج تک. میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ ایک مرغی ذبح نہیں کر سکتے اللہ کے لیے. فیلنگس لانا ہے، ایک جاندار کی جان لینا ہے، آپ نے کاٹ دینا ہے. ابراہیم سے 4 پرندوں کو لا کے کٹوا کے بتایا نا اللہ تعالیٰ نے. کیا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ چلو انہی 4 پرندوں کی بجائے آپ 4 مرغی کاٹو. 4 مرغی کاٹ کے ایک مرغی کا گوشت اپنے پاس رکھ لو، ایک رشتہ داروں میں بھیج دو، ایک پڑوسیوں میں بھیجو، ایک اجنبیوں میں، غریبوں میں بانٹو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ میرے آج کے ٹاپک کا اصل جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اب آپ کو عبادت کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ روٹی کپڑا اور مکان کی محنت کرنا پڑے گا کہ مجھے کھانے کے لیے کیا کرنا ہے، پانی کے لیے کیا کرنا ہے. مجھ پہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، میری ایک بیوی ہے، میرے کچھ بچے ہیں، یا میری ابھی شادی نہیں ہوئی، مجھے شادی کرنا ہے. وہی 4 روحانی ریکوائرمنٹ، 4 جسمانی ریکوائرمنٹ کو لے کے چلنا ہے. 4 فرائض کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. سو سمپل. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کے پاس پریورٹی آ گئی. اب آپ پیسہ کمانے کے لیے کام کرنا ہے. کام کرنے کے لیے یا تو گھر سے نکلنا ہے، گھر بیٹھے ورک فرام ہوم کرنا ہے، تو لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، یا آپ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے کام کرتے ہیں. پریورٹی کیا ہے؟ کام. کام کیوں کر رہے ہیں اس کی پریورٹی کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ کیوں چاہیے؟ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے. تو اب آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ بنا ہے وہ پیسہ بن گیا. بھئی پیسہ ہی سب کچھ ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے. 2 باتیں سنتے ہیں نا. چلیے اب یہاں میں آپ کو جو نکتے کی بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. تم اپنے ارادے بیچتے ہو یا نہیں؟ تم اپنی خواہشات، اپنے نفس کی باتیں میرے انڈر لاتے ہو یا نہیں؟ جو تمہاری فطرت میں نے ڈال کے رکھا ہے. تمہاری روح کی آخری ریکوائرمنٹ ہے کہ تم کسی کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے مت جھکو، اس کے آگے اس کا حقدار میں ہوں کہ تم میری عبادت کرو. لا الہ الا اللہ. کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق کہ تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی بات مانو، اس کے ساتھ اپنے دکھڑے سناؤ، اس سے کوئی مدد مانگو. اگر وہ اس کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہے. ایون محمد بھی کچھ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. ابراہیم کچھ نہیں کر سکتے، آدم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے کرامن کاتبین جو زندہ ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہے، پل پل آپ کی خبر لکھ رہے ہیں. آپ ان کو نہیں بول سکتے ذرا اللہ سے بول کے مجھے یہ دلا دو، یا اللہ کو نہیں بول سکتے دونوں آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ والے کرامن کاتبین کا واسطہ دے رہا ہوں، میرے کو کچھ دے دیجئے. نہیں بول سکتے. آپ کو بھیک مانگنے کا حق ہی نہیں ہے میرے بھائی. آپ اس کلاس میں ہیں، آپ اس امتحان ہال میں ہیں جہاں آپ کی کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے. آپ صرف اہدنا الصراط المستقیم پوچھ سکتے. جو آپ کا ٹیچر ہے، جو آپ کی نگرانی کر رہا ہے اسکواٹ، اس کو بلا کے پوچھ سکتے سر یہ سوال جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ صرف سوال سمجھا دیجئے، جواب میں لکھوں گا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو ٹیچر سے بول سکتے ہیں ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں آنے میں، اور میں کچھ سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا، اب میں تھوڑا پلٹ گیا ہوں، ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کیا ہے. اب یہاں جو بات میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی پریورٹی پیسہ کمانا ہے، یا پیسہ کمانے کے لیے جا کے پریورٹی اس کے اوپر ہے میں جہاں بھی رہوں گا اللہ کے کلام کی دعوت دوں گا، جو چیز میں نے قبول کر لی ہے وہ دنیا تک پہنچاؤں گا. اسے کہتے ہیں عبادت. اگر آپ نے دعوت کو سیکنڈ نمبر پہ رکھ دیا تو ہم نے بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں، بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، بڑے بڑے ائمہ دیکھے ہیں جس کا مین مقصد پیسہ کمانا تھا. یہ تو پارٹ ٹائم بالکل بیکار کا کام ہے. جا کے کلب میں بیٹھنے کے بجائے، شراب پینے کے بجائے، آوارہ لوگوں میں بیٹھنے کے بجائے وہ 1 ہفتے میں کر لیں گے، چلو آ کے جماعت میں نکل جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، تھوڑا وظیفہ پڑھیں گے، مگر تھنکنگ یہی رہے گی کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا. یہ 33 پڑھے تو یہ ہوتا، 21 پڑھے تو وہ ہوتا، یا ودودو یا مجیبو یا داؤدو وہ فلاں پڑھیں گے تو یہ ہوگا، گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں. بس اسی میں چکر میں پڑا ہوا ہے انسان کہ یہ پڑھیں گے، یہ سورہ پڑھیں گے تو رزق کی برکت ہوگی، اور رات کو اٹھیں گے اور وہ ہے وہ وہاں
سورہ طلاق کی کون سی آیت کا آخری ٹکڑا آیت نمبر 2 کا لا کے ابھی کل ایک نالائق داڑھی دیکھو اور اس کا شملہ عملہ دیکھو، بتا رہا ہے رات کو اٹھیے اور وضو کریے اور پھر اللہ سے مانگیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجُ، وہ کیا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وہ ایسا يَرْزُقُ مَن لَا يَحْتَسِبُ۔ ارے بھائی وہ سچویشن الگ ہے، آپ لا کے اس بات کو ادھر ادھر گھسیڑ کے جو ہے لوگوں کو بھیک مانگنا سکھا رہے ہیں۔ ارے رات کو اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے تو یہ دعا کرو کہ یا اللہ کل صبح میں میری میٹنگ ہے، میں ایک آدمی پہ کام کر رہا ہوں، اس کے ذہن کی گتھیاں الجھی ہوئی گتھیاں سے سلجھا رہا ہوں، مجھے بتائیے کون سی آیت سب سے زیادہ سوٹیبل ہے جو اس کے دل پہ اثر کرے، یا اللہ میری محنت کو کارآمد کر دیجئے تاکہ میں اپنے وہ بھائی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ یہ تھنکنگ ہونا چاہیے۔ یہاں تو فرقہ واریت، رکعت یہاں بانو، زور سے آمین بولو، پنکھے جھپکاتے رہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی تھرڈ کلاس سوچ۔ بہرحال آپ عبادت اور محنت، اب آپ محنت کو پریورٹی پہ رکھ کے عبادت کو نیچے کریں گے تو بھی گناہ کر رہے ہیں آپ۔ چلو پھر بھی اللہ شاید قبول کر لے کہ چلو بیچارہ اپنی پیٹ پوجا پہلے کر لے رہا ہے، میری پوجا بعد میں کر رہا ہے، حالانکہ میں نے رزق دینے کا وعدہ کر لیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان تیرے لیے فری ہے۔ تم پیدا ہونے سے پہلے نہ اپنی روٹی کا بندوبست کرے، نہ جو ہے مکان کا کپڑے کا بندوبست کرے، نہ مکان کا بندوبست کرے۔ ہے کوئی آدمی بچہ جو اپنا آنے سے پہلے بکنگ کر لے؟ آپ کوئی کنٹری جاتے ہیں تو وہاں سے ویزا خریدتے ہیں، وہاں کی ہوٹل بک کرتے ہیں، ٹیکسی کے پیسے دینا پڑتا ہے، ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا پڑتا ہے، انتظام کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں آ رہے ہیں آپ کے آنے سے 4 مہینے پہلے ماں کے سینے میں دودھ اللہ نے بھیج دیا ہے کوئی ایسا انتظام؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑے میں لپٹ کے لاتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، ماں کی گود۔ اس سے بڑا ثبوت کوئی اور چاہیے؟ مگر ہم کو ایمان نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ آخری کونے میں کہیں اس کو ڈال کے رکھا ہے اسٹور کے پچھلے حصے میں، اس کے اوپر کارٹون پڑے ہوئے، جوتے پڑے ہوئے، چپلاں پڑے ہوئے، اندر سے نکالے تو کارٹون میں سے قرآن نکل رہی، وہ پانی میں آ کے بھیگی ہوئی ہے، دیمک کھائی ہوئی ہے، بدبو اٹھی ہوئی ہے اس کے اندر سے۔ یہ حال اللہ کا کر دیا ہے آپ لوگوں نے۔ پھر اس کے اوپر سے گٹھے دیکھو، بالا دیکھو، داڑھی دیکھو، شیروانی دیکھو، واسکوٹ دیکھو، باتیں دیکھو، پھر منہ میں سے بدبو کے ساتھ، بغلوں میں بدبو کے ساتھ، اعوذ باللہ۔ بہرحال تھوڑا میری بھی بھڑاس نکل گئی، کیونکہ رات دن ایسے گندے، ایسے تھرڈ کلاس لوگوں سے میرا واسطہ پڑ رہا ہے، ایسے گندے اور ایسے غلیظ قسم کے ویڈیوز، ایسے غلیظ قسم کے وظیفے، ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کے بلاگز آ رہے ہیں۔ سوال بھی آتا ہے اس کے ساتھ، مجھے بھائی آپ جب سے ہوش میں لے کے آئے ہیں ہمارے کو صاف صاف نظر آ رہا ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، بتائیے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے۔